अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। और इलेक्शन स्पेशल प्रोग्राम्स में आज जो हल्का हम कवर कर रहे हैं वो है PS 116। PS 116 वो हल्का है जो कि NA 244 के अंडर आता है। ये प्रोविंशियल सूबाई असम्बली की सीट है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें तमाम ही पार्टीज़ नज़र आती हैं। यहाँ पर आपको गुलशन मेमार, सरजानी टाउन, खुदा की बस्ती, इस तरह के इलाके मिलेंगे जो कि बहुत ही एक मशहूर इलाके भी हैं और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मसाइल से भरे हुए इलाके भी हैं। पिछले 30 साल से ये MQM की सीट थी और इस बार देखना ये है कि क्या यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सीट निकालने में कामयाब होती है या फिर बाकी जो जमातें हैं हमारी वो यहाँ से जो है वो अपना उम्मीदवार उनका कामयाब हो पाएगा और वो यहाँ से सीट निकालने में कामयाब हो पाएंगी। क्योंकि आवाम से तो हम जब भी बात कर रहे हैं आवाम की एक मुख्तलिफ राय सामने आ रही है, तो आज के प्रोग्राम में भी हम आवाम की राय लेंगे और स्पेशली वो आवाम होगी PS 116 की। उनसे जानेंगे कि उनके मसाइल क्या हैं, उनसे जानेंगे कि इस दफ़ा जो अगर वो वोट कास्ट करने जाते हैं 8 फरवरी को तो वो किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। PS 116 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो इलाके PS 116 में आते हैं वो है कराची का इलाका, खुदा की बस्ती, गुलशन मेमार बहुत मशहूर इलाका है। उसके बाद तेसर टाउन जो कि अभी अभी डेवलप होना स्टार्ट हुआ है और सुरजानी टाउन। ये 4 मेन इलाके हैं जो PS 116 में आते हैं और अगर इन चारों इलाकों की ही बात की जाए तो ये बहुत ही फेमस इलाके हैं। सब लोग इनके बारे में जानते भी हैं और सब लोगों को पता भी है कि इन एरियाज़ में या इन इलाकों में क्या क्या मसाइल हैं। स्कूल कॉलेजेस की बात करें तो इन इलाकों से बहुत दूर, स्पेशली तेसर टाउन, गुलशन मेमार हो गया, तो यहाँ से स्कूल्स और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या आपके जो हॉस्पिटल्स हैं वो काफ़ी दूर पड़ते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ भी बन रही हैं। इस इलाके के मसाइल को किस तरीके से देखा जाएगा और इस इलाके को किस तरीके से बेहतर बनाया जाएगा, इन सब पर हम आज का प्रोग्राम बनाम सरकार करेंगे, जिस पर हम लोग अब सबसे पहले लेंगे आवामी राय। तो पहले आवाम के पास चलते हैं, उनकी राय जानते हैं और उसके बाद उम्मीदवारों के पास चलेंगे। मुझे बताइएगा सर, इलाके के मसाइल क्या क्या हैं यहाँ पे? गुलशन मेमार में या गोलगोट में? नहीं, मुझे बताइएगा ओवरऑल। जैसे हम देख रहे हैं कि PS 116 का हल्का है जहाँ पर आप लोगों ने वोट कास्ट करना है, इन इलाकों के मसाइल क्या क्या हैं? यहाँ सबसे ज़्यादा मसला जो है ना गुलशन मेमार में, जो कच्ची आबादियों में मसला है, गुलशन मेमार के अलावा साइडों में यहाँ पे सीवरेज का मसला है, पानी का मसला है। सबसे बड़ा मसला पानी का। पानी किसी के पास नहीं है, सब लोग टैंकर माफिया के ज़ेर असर हैं, लोग टैंकरों से पानी डलवाते हैं और सारे गरीब गुरबा रहते हैं यहाँ पे ना। अच्छा, मुझे बताएं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा है, आए दिन वारदात हो रही होती है, रात को मर्द हजरात भी अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। यहाँ क्राइम भी है और सबसे ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम है यहाँ पे। मुझे बताएं, 8 फरवरी को इंतखाबात होने वाले हैं, कौन सी पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है? वोट किसका है इस बार? देखिए, हमें तो पीपल्स पार्टी ही नज़र आ रही है सिंध से। पीपल्स पार्टी। अपने हल्के से किसको वोट देंगे? हम तो नून लीग को देंगे। अपना बताएं ना, आप नून लीग को वोट देंगे? वजह क्या है इसकी? हम है नून लीग वाले, मुस्लिम लीग वाले, सारे मुस्लिम लीग वाले नून लीग का वोट है। वजह क्या है इसकी? लगता है नून लीग कुछ करेगी इंशाल्लाह। इससे पहले नहीं किया। 2013 से 18 तक नून लीग ने कितना अच्छा कारोबार किया है। इंडस्ट्री अच्छी हुई है, प्रॉपर्टी का, मेरा खुद प्रॉपर्टी का काम है, प्रॉपर्टी अच्छी हुई है। अब उसके बाद देखें, जब दूसरी हुकूमत आई है तो उसने बेड़ा गर्क कर दिया प्रॉपर्टी का। ठीक है जी, हम अपना ऑफिस बंद करके बैठे हुए हैं। ठीक है जी, मजीद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करके जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। मुझे बताएं, वोट किसका है इस बार? वोट हमारा तो नून लीग का है। नून लीग का? पक्का नून लीग का? नून लीग का। शुरू से ही नून लीग को डालते हैं? शुरू से नून लीग को डालते हैं। वजह क्या है? कोई 2 वजह ही बता दें मुस्लिम लीग नून को वोट डालने की। जब भी वो नवाज शरीफ की हुकूमत आई है उसने कोई ना कोई गरीब आवाम को रिलीफ दी है। ये 2 तो इस वजह। दफा अगर नून लीग आती है तो आपको लगता है आवाम के लिए रिलीफ होगा? इंशाल्लाह। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वोट सलाम। है जी, किसको देना है? हमारा वोट तो PTI को है। PTI को है। ठीक है जी, वजह क्या है? बस वजह यही है, बस इमरान खान के फैन हैं हम लोग। अच्छा, जो PS 116 का हल्का है ना आप लोगों का, आपके इलाके से जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है आपको पता है उसका इंतखाबी निशान क्या है? नहीं, हम लोग तो औरंगी टाउन से आए हुए हैं। तो आपको इंतखाबी निशान पता ही क्या है? क्योंकि बल्ला तो ले लिया है। नहीं, हमारे वोट एबटाबाद में है। अच्छा, तो जाएंगे आप एबटाबाद? इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। पक्की बात है? पक्की बात है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, वोट किसका है इस बार? वोट नून लीग का ही है। गुलशन मेमार से कौन जीता हुआ नजर आ रहा है? मैं तो चूँकि यहाँ का नहीं हूँ, बहरहाल वोट नून लीग को ही देंगे इंशाल्लाह। नून लीग का? कराची से आपको लगता है कि नून लीग जो है वो मैदान मार लेगी इस बार? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। यहाँ पे PP भी है, MQM भी है। बहरहाल ये है कि वो अच्छा होगा। अच्छा होगा जो भी होगा। ठीक है जी। वो कहते हैं ना, जमहूरियत की खूबसूरती यही है कि जब भी इंतखाबात हों या जब भी आप लोग इस तरह देखें कि गैदरिंग्स हो रही हों होटल्स में, होटल्स के अंदर या स्ट्रीट्स पर या कहीं भी हम चौराहे पर देख लें, तो
تو مختلف جتنے بھی عوام ہوتے ہیں ان سب کی رائے بڑی الگ ہوتی ہے، لیکن وہ سب لوگ ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو جو مزید لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی بات کر کے جانتے ہیں کہ آخر وہ کون سی پارٹی کو ووٹ ڈال رہے ہیں. ووٹ کس کا ہے اس بار؟ اس بار تو پیپلز پارٹی کو ہی دیں گے. وجہ کیا ہے؟ بس اب دیکھنے پڑتے ہیں. ہم لوگ شروع سے پیپلز پارٹی کو ہی دیتے ہوئے آ رہے ہیں. ہاں تو اس دفعہ بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا ہے، کسی اور کو موقع نہیں دینا؟ ابھی کسی اور کو کیا موقع دیں گے؟ اور بھی بہت سی پارٹیز ہیں نا، ان میں سے کسی کو موقع نہیں دینا. اب دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں فی الحال. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. مزید آگے بڑھ کر یہاں پر جانتے ہیں لوگوں سے کہ ان کی کیا رائے ہے انتخابات کے حوالے سے. بڑی کنفیوژن بھی ہو گئی ہے، 8 فروری زیادہ دور بھی نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیں، انتخابات ہونے والے ہیں، جی کتنا سیریس لے رہے ہیں انتخابات کو؟ انتخاب تو سبھی سے لے لیتے ہیں انشاءاللہ. لیں گے، ووٹ کاسٹ کریں گے؟ جی کریں گے. کس پارٹی کو؟ ہم تو شیر کو دیں گے. شیر کو؟ جی نواز شریف. شیر جی، ٹھیک ہے جی. اچھا مجھے بتائیں، ووٹ کس کو دیں گے؟ ہم نواز شریف کو دیں گے. نواز شریف کو. ووٹ کس کا ہے؟ نواز شریف کا ہے. بڑی بات ہے جی. گلشن معمار کی اگر بات کریں یا PS 116 کی بات کریں تو یہاں پر جو عوامی رائے سامنے آ رہی ہے اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو PMLN یہاں پر موجود ہے، PTI بھی موجود ہے، TLP بھی موجود ہے. تو مزید جو لوگ ہیں ان سے بھی رائے لے کر جانتے ہیں کہ کون کون سی پارٹیز جو ہیں کے کینڈیڈیٹس ہیں جن کو ووٹ دیں گے. السلام علیکم. ووٹ کس کا ہے اس بار؟ بلاول بھٹو. ووٹ بلاول بھٹو کا. نواز شریف. نواز شریف. دوستی کیسے ہو گئی آپ دونوں کی؟ دوستی کزن ہے میرا. تو یہ بلاول بھٹو کو ووٹ ڈال کے آئے گا، آپ نون لیگ کو ووٹ دیں گے؟ جی بالکل. ہم یہ تو دونوں تو آپس میں بنتی نہیں ہے آپ لوگوں کی. بنتی نہیں ہے، پھر بھی ہم دوست ہیں. مناتے نہیں ہیں ایک دوسرے کو؟ کوشش یہی ہے، کوشش جاری ہے انشاءاللہ. منانے کی کوشش میں. آپ نے پوچھا نہیں ہے ان سے کہ آپ نواز شریف کو ووٹ کیوں دے رہے ہیں؟ نہیں، ابھی تک اس بارے میں بات چل رہا ہے، ڈسکس چل رہا ہے، جبھی تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا یہاں ڈسکس کر رہے ہیں؟ جی ڈسکس کر رہے ہیں. کریں، ہمارے سامنے کریں نا. مجھے بتائیں، آپ نے ووٹ دینا ہے بلاول بھٹو کو، تو آپ ان کو کنونس کریں، ان کو منائیں کہ بھائی بلاول بھٹو کو ووٹ دو. کوشش جاری ہے انشاءاللہ، بس مرضی ہے. مناؤ نا. کیوں پوچھیں ان سے کہ کیوں دوں میں ووٹ؟ کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے اس کے بعد منانے کی. یا آپ خود شیر کو ووٹ ڈال کر آ جائیں گے؟ نہیں، بلاول بھٹو کا انشاءاللہ. بلاول بھٹو پکا ووٹ ہے؟ پکا. آپ کا بھی شیر کا پکا؟ میرا شیر کا پکا انشاءاللہ. ہمیشہ شیر کو ہی ووٹ دیا ہے؟ انشاءاللہ. جی بالکل، ہمیشہ دیا ہے. ہمیشہ دیا ہے. تو اس بار بھی شیر کا ہی جو ہے وہ ووٹ ہے. یہاں پر جو مزید لوگ موجود ہیں ان سے بھی بات کر کے جانتے ہیں کہ وہ انتخابات کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں، کیونکہ انتخابات جو ہے وہ کسی ایسا کہہ لیں کہ کسی عید کا سماں ہوتا ہے پاکستان میں. اگر بات کی جائے، اسپیشلی کراچی میں بات کی جائے، تو جتنے بھی آپ کے چاہنے والے ہوتے ہیں، کسی بھی پارٹی کو چاہنے والے، وہ جو ہے وہ نکلتے ہیں اپنی جماعت کو سپورٹ کرنے کے لیے. نئے نعرے بنتے ہیں، نئے جھنڈے لگے ہوئے ہوتے ہیں، گلیاں صاف ہو رہی ہوتی ہیں. تو ایک الگ ہی سماں ہوتا ہے. اس دفعہ تھوڑی وہ سیاسی گہما گہمی کم لگ رہی ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ یہاں کے اگر PS 116 کی بات کی جائے تو یہاں کے لوگ جو ہیں وہ کافی پر امید بھی ہیں، اور سب کا کہنا یہی بھی ہے کہ وہ ووٹ ڈالیں گے بھی. تو یہاں سے جو امیدوار اس دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں، علاقے کے مسائل کیا ہیں، ان کو حل کیسے کیا جائے گا، اور کیا لگتا ہے ان کو کون سی پارٹی جو ہے وہ PS 116 کا میدان مارے گی، یہ ہم آگے جانیں گے. لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا. دیکھتے رہیے بنام سرکار. ویلکم بیک. پروگرام میں آج ہم کور کر رہے ہیں PS 116 اور اسی کے کینڈیڈیٹ جو ہیں مظلوم عوامی تحریک پاکستان کے کینڈیڈیٹ ہیں شیر محمد اچکزئی صاحب، جو کہ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر مجھے بتائیے گا کیا لگ رہا ہے آپ کو، عوام کا موڈ، عوام باہر نکل کر ووٹ دینے کے لیے تیار ہے اس بار؟ انشاءاللہ عوام تو ووٹ دینے کے لیے تیار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کچھ پارٹیوں کا کردار ایسا ہے کہ وہ عوام اس کی طرف بہت مشکل سے مایوس ہو چکے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری جو پارٹی ہے پاکستان مظلوم السی تحریک پاکستان، اور اس کا جو چیئرمین ہے حاجی صادق خان اچکزئی صاحب، تو اس کا جو ماضی ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے. جو وہ نہ منسٹر تھا نہ وہ سیاست میں تھا، تو پھر بھی اس نے عوام کی خدمت کر چکے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو منشور ہے وہ منشور ہمارا تعلیم، صحت، روزگار اور سوشل جسٹس ہے. کہ نہ ہمارے پاس تعلیم ہے، نہ ہماری جو بچے ہیں اس کے لیے روزگار ہے، اور نہ ہمارا صحت ہے، اور نہ ہمارے معاشرے میں انصاف ہے. تو انشاءاللہ ہمارا فوکس ان 4 چیزوں پہ ہے. باقی رہ گیا یہ جو روڈ ہے، گلی ہے یا سیوریج ہے، اس کا جو سیاست ہے، جو پہلے جو پارٹیاں اس پہ سیاست کرتے ہیں، یہ تو ہمارا حق ہے. یہ تو ہمارے ٹیکس سے بنتے ہیں، جو ہم ٹیکس پے کرتے ہیں اس ٹیکس سے بنتے ہیں. وہ تو اگر کوئی اور پارٹی ہو یا ہماری پارٹی ہو، یہ تو عوام پہ کسی قسم کا احسان نہیں ہے. اور دوسری بات ہے
कि इंशाल्लाह जब हम आएंगे तो हम अपने किरदार से साबित करेंगे। अच्छा शेख मोहम्मद साहब, जैसे आपने बात की ना कि सीवरेज हो गया, पानी, बिजली, गैस, ये तो बेसिक ज़रूरियात हैं, ये आवाम के पास होनी चाहिए, लेकिन हमारे आवाम को इतना आवाम के दिमागों में बात डाल दी गई है कि बेचारे 5 साल बाद सिर्फ इस नारे पे वोट दे देते हैं कि भाई ये बंदा है, ये कह रहा है मैं पानी भी दूंगा, बिजली भी दूंगा, गैस भी दूंगा। ये भूल जाते हैं कि भाई ये तो देना इनका फ़र्ज़ है और ये हमारा हक है कि आवाम को ये बुनियादी कसूर सहूलियात हमारे दें। आवाम का है। अगर हमारे आवाम का कसूर नहीं होता, जो ये 75 साल से ही एक आवाज़ हम सुन रहे हैं कि सीवरेज, रोड, नाली, गली का प्योर, इसी के पीछे हमें लगाया है। अगर हमारे आवाम में शऊर होता तो आज ये नहीं होता हमारे साथ। जो हमारे टैक्सेस से बनते हैं वो हमें, इसका मिसाल ऐसे है कि हम एक चीज़ की कीमत पे करते हैं लेकिन वो चीज़ हमें नहीं मिलते। तो कसूर सियासतदानों का नहीं, आवाम का है। अब तक जब अगर वो उसने नहीं पहचाना है उन सियासतदानों को, तो फिर वो दोबारा अपने आप को क्यों धोखा देते हैं? नहीं, जैसे हमने बात की ना कि पहचाना नहीं है, आवाम से जब हम बात करते हैं तो आवाम कहते हैं हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, किसको वोट देंगे। यही है, चेहरे बदल बदल कर, पार्टियां बदल बदल कर यही लोग आ जाते हैं सामने, इन्हीं को वोट देना पड़ता है और फिर क्या करें, आप वोट ही नहीं डालते। देखिए, ऑप्शन तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। उसका मिसाल भी है कि अगर कोई कह दे कि यार इसका क्या गारंटी है, तो उसका मिसाल हमारा चेयरमैन है। वो पूरा पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हर छोटा बड़ा उसको जानते हैं और पहचानते हैं अपने किरदार से और अपनी खिदमत से। पहले अगर कोई ऑप्शन नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो ऑप्शन मौजूद है, तो आज सी ऑप्शन का इंतखाब करें। अच्छा, अगर हम बात करें स्पेशली PS 116 की, यहाँ पर अगर मसाइल की बात करें, इसमें ये सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला, जैसे आपने बात की, मंशियात का मसला है। उसके बाद ये वो इलाके हैं जहाँ पर चोरी के वाक़यात जो हैं, सिक्योरिटी ख़दशात यहाँ पर एक्सट्रीम हैं। यहाँ पर सुरजानी की जो रोड है वहाँ पर चलें ख़वातीन तो दूर की बात, मर्द हजरात भी रात 8 बजे के बाद ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो ये जो बहुत माइनर इश्यूज़ हैं जो मतलब इतने बड़े हो जाते हैं कि लोग अपनी जानों से चले जाते हैं, लोगों का कीमती सामान चोरी हो जाता है, उन पर कैसे फोकस करेंगे, उनको कैसे हल करेंगे? इंशाल्लाह वैसे तो अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं। मैं अपने हल्के में गया हूँ, वहाँ पे तो जाने के लिए रास्ते ही नहीं है कि इंसान कह दे कि हाँ ये कोई रास्ता है। कोई पहाड़ी इलाके भी हमारे इन इलाकों से अच्छे हैं। और एक या आपके सिक्योरिटी के या जो चोरी के मसाइल है, डकैती के हैं और मंशियात के हैं, तो इंशाल्लाह वो हम वक्त के साथ आप देखोगे कि अगर हम जीत गए, हमारी पार्टी जीत गई, तो इंशाल्लाह ये सारे मसाइल हम हल करके निकाल देंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अगर हम साथ देखें, आपके साथ के जो कैंडिडेट्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है मैदान में, जमात इस्लामी भी है, अभी बल्दियाती इंतखाबात में बड़ी मैसिव कामयाबी उन्होंने हासिल की है। क्या लगता है कांटेदार मुकाबला होगा, सीट निकाल पाएंगे या कोई और सीट ले जाएगा? देखिए, मुकाबला तो ज़ाहिर बात है कांटेदार होगा। वो वजह ये है कि ये सारे वो लोग हैं कि हमारे चेयरमैन साहब की एक बात है कि आप तनकीद न करें, तो उस वजह से मैं नहीं तनकीद करता। लेकिन ये जो लोग खड़े हैं, ये सब के किरदार, इन सब पार्टियों के जो कैंडिडेट है उसका किरदार मालूम है और वो पहले हुकूमत कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश तो हमारा यही होगा और हमारा उम्मीद भी है कि जीत हमारा होगा। तो मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तान में, जैसे आपने कहा कि तनकीद नहीं करनी है, लेकिन आपके जो मुखालिफ हैं वो जब बातें करते हैं या वो भी यही बातें करते हैं कि पानी, बिजली, गैस, मंशियात, इंफ्रास्ट्रक्चर सब ठीक हो जाएगा, तो मुझे बताएं कि ये इलेक्शन आने से पहले, इलेक्शन के होने के तकरीबन 15-20 दिन पहले ही क्यों सबको याद आता है कि कराची में या इस हल्के में ये मसला है, अगले 5 साल के लिए भी भूल जाते हैं? देखिए, हम इलेक्शन में पहली दफ़ा है कराची से हमारे पार्टी इलेक्शन लड़ रहा है। तो अगर पहले की भी बात करें तो हमारी पार्टी जब इलेक्शन के लिए नहीं था तो फिर भी हमारा इन्हीं चीज़ों के ऊपर बातचीत होता। और एक या दूसरी पार्टियों का, वो तो ऑलरेडी उन इलाकों पे हुकूमत कर चुके हैं। अगर वो कुछ करते तो दिखा देते। तो इंशाल्लाह अगर हम जीत जाएं तो अल्लाह के हुक्म से अब देखोगे कि उसमें फ़र्क भी आएगा और वो इलाके डेवलप भी होंगे। अच्छा, अवाम जो है ना वो एक ये भी बात करती हुई नज़र आती है कि इलेक्शन के दिनों में अब हमने देखा है कॉर्नर मीटिंग्स भी हो रही हैं, जलसे भी हो रहे हैं, तमाम उम्मीदवार हलकों का, इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं। इलेक्शन एक दफ़ा हो गया, उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो उम्मीदवार जो है 5 साल तक तरस जाते हैं उस हलके के अवाम अपने उस जीते हुए उम्मीदवार को देखने के लिए कि हम इसको जाके बताएं कि इलाके में ये मसला है।
تو یہ والا مسئلہ کیسے حل کریں گے کہ اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ 5 سال تک علاقے میں ہی ہوں گے یا ہمیں کہیں دبئی جانا پڑے گا آپ سے بات کرنے؟ دبئی تو ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمارے بلوچستان میں ہمارے چیئرمین صاحب کا مثال میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ وہ عوام کے درمیان ہی رہا ہے ہمیشہ، اور ہمیں بھی اس کی جب آپ کا چیئرمین ایسا ہو تو ظاہر بات ہے اس کے جو نیچے جتنا بھی ہے وہ سب اسی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ اور ایک یہ دوسری پارٹیاں تو اس کو بزنس سمجھتے ہیں، وہ جا کے ابھی الیکشن سے 5-10 دن پہلے لوگوں کے ضمیر خریدتے ہیں، اور ظاہر بات ہے جب بزنس انسان کرتے ہیں، جب بزنس آپ کا ٹاسک پورا ہو جاتے ہیں پھر وہ علاقے میں کیا کرتے ہیں، تو پھر اس کا علاقے سے کوئی کام نہیں ہے۔ اور عوام بھی اپنے ساتھ خود ہی یہ کروا رہا ہے کہ آج وہ 10-15 دن کے لیے وہ جو اس کو کچھ رقم ملتے ہیں اس پہ خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ 5 سال جو آنے والے ہیں وہ پھر وہ رو کے وہ گزارتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم عوام سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ صحیح آپشن کا انتخاب کریں، صحیح کینڈیڈیٹ کو کامیاب کرائیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ شیر محمد اچکزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہی بات جو ہم اپنے جتنے بھی الیکشن پروگرامز کر رہے ہیں ان میں یہی بات کر رہے ہیں کہ ووٹ ڈالنا جو ہے وہ آپ کا ایک قومی ایک تو ہے فریضہ، آپ کو یہ سر انجام دینا ہے، لیکن جو بنیادی چیز ہے جس کو آپ نے فوکس میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے علاقے سے، آپ کے حلقے سے کون سا بندہ، کون سے کینڈیڈیٹس ہیں جو کھڑے ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں جانیے، ان کی کارکردگی کے بارے میں جانیے، اور سب کچھ جاننے کے بعد پھر فیصلہ کیجیے کہ آپ کو 8 فروری کو بیلٹ پیپر پر کون سے انتخابی نشان پر جا کر جو ہے وہ مہر لگانی ہے۔ ویلکم بیک۔ پروگرام میں ہم لوگ PS 116 کو آج کور کر رہے ہیں، اور اگر بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی کی تو یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ ہیں علی احمد جان صاحب۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا آپ بیمار ہیں؟ نہیں، بس تھوڑی سی بیماری تھی، بخار وغیرہ تھا، ابھی بالکل اوکے، ٹھیک اوکے ہو گئے۔ کیمپین کر لیں گے آپ ٹھیک ٹھاک؟ ماشاءاللہ کیمپین ہم چلا رہے ہیں، اور اللہ کی اتنی مہربانی ہے، عوام اتنی سپورٹ کر رہی ہے کہ ایک گھنٹے کے بعد ہمارے کئی نہ کئی پروگرامز ہوتے ہیں، اور میں اور میرے MNA صاحب ہر پروگرام کو اٹینڈ کرتے ہیں، اور عوام میں ایک جوش اور ایک ولولہ ہے۔ عوام چاہتی ہے کہ یہاں پہ جو لوگ منتخب ہوئے تھے 30, 35, 40 سال سے یہاں MQM تھی، اور انہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ابھی لوگوں کے جو ہے اس وقت نگاہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر ہے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اوپر ہے، اور پیپلز پارٹی نے اس وقت جو ہمیں ٹکٹ دیا مجھے PS 116 سے، میری رہائش گلشن معمار کی ہے، اسی حلقے سے میرا تعلق ہے، اور اسی طریقے سے ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے NA 244 کا محترم حافظ عبدالبر صاحب، اس کا بھی تعلق اسی حلقے سے ہے۔ تو لوگ اس حوالے سے بھی بہت زیادہ خوش ہے کہ یہ جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہے یہ اسی حلقے میں رہتے ہیں، اور عوام کے جتنے مسئلے مسائل ہیں ان سے ہم بخوبی آگاہ ہیں، اور ہم ان کے مسئلے حل کریں گے، اور یہ لوگوں کے توقعات بھی ہے اور امید بھی ہے۔ اچھا، مجھے بتائیے گا، جیسے آپ نے کہا کہ آپ گلشن معمار میں ہی رہتے ہیں، مجھے بتائیے گا کہ گلشن معمار کے یا PS 116 میں جو علاقے آتے ہیں ان کے مسائل بیسکلی بنیادی مسائل کیا ہیں؟ اصل میں گلشن معمار کا جو خاص کر بہت بڑا مسئلہ ہے، یہاں گلشن معمار کی جو انتظامیہ ہے وہ تو یہاں مینٹیننس کے نام پہ کروڑوں اربوں روپے جو ہے کلیکٹ کرتی ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے عوام کی کوئی خدمت نہیں کی، نہ روڈوں کا حال بھی برا ہے، یہاں تک کہ واٹر بورڈ کا جو ہے صرف اور صرف کروڑوں روپے کا جو ادائیگی ہے جو گلشن معمار نے تو عوام سے لی ہے، مگر گلشن معمار واٹر بورڈ کو پے نہیں کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پانی کا بھی مسئلہ ہے، کیونکہ واٹر بورڈ کو یہ پے نہیں کرتے ہیں، اور ابھی انشاءاللہ عوام بھی یہ چاہتی ہے کہ ہم منتخب ہو جائیں، اور سب سے بڑا جو مافیا ہے یہاں گلشن معمار میں وہ مافیا ہے جماعت اسلامی کی شکل پہ، اور ایک جو مافیا ہے وہ MQM کی شکل میں۔ ابھی کچھ لوگ ہمارے پاس آئے، ہمارے MNA صاحب کے پچھلے دنوں کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے گیس کا مسئلہ ہے، تو ہمارے حافظ عبدالبر بھائی گئے، MD سے بات کی، الحمدللہ گلشن معمار میں جس بلاکوں میں گیس نہیں تھا سیکٹر میں ادھر گیس آنا شروع ہوا، تو ابھی وہاں جو ان کے گروپ ہے اس میں باقاعدہ جو MQM کے لوگ ہیں، جن لوگوں نے ہمارے MNA صاحب کے انشاءاللہ ہمارے MNA ہوں گے، ان کے حق میں جنہوں نے پوسٹ چلائیں، باقاعدہ وہ ان لوگوں کو تریٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے حافظ عبدالبر کے پوسٹ کیوں چلا رہے ہیں، تو یہاں تک وہ پریشان ہیں،
اور ان کو ٹینشن ہے اور ان کو اپنی ناکامی نظر آ رہی ہے. دوسری جماعت ہے جماعت اسلامی, جو نام تو اسلامی ہے مگر ان سے بڑی منافق جماعت ہے نہیں. اسلام کے نام پہ لوگوں کو ورغلاتے ہیں اور کام یہ کرتے ہیں کہ احتجاج دھرنا دیتے ہیں اور پھر گلشن معمار کا جو انتظامیہ ہے ان سے کوئی پلاٹ لے لیتے ہیں یا تو ویلفیئر کے نام پہ. ابھی ہمارا ایک پارک ہے گلشن معمار کا, وہ گلشن معمار والوں نے اس میں کوئی جو ہے کوئی سینٹر بنایا ہے, کچھ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. تو اس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں. باقی یہ ہے معمار کے مسائل. اور معمار سے ہٹ کے اگر میں آپ کو بتاؤں, تارو گوٹ ہو گیا, جنجار گوٹ ہو گیا, وہاں پہ بنیادی مسئلے سیوریج کے بڑے مسئلے ہیں, پانی کے مسئلے ہیں, روڈوں کے مسئلے ہیں, اور لیاری خدا کی بستی کا جو مسئلہ ہے وہاں بھی پانی کا مسئلہ ہے. ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے, کمٹمنٹ کیا کہ انشاءاللہ یہ ہم الیکشن سے پہلے آپ کا پانی کا مسئلہ حل کریں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں, جیسے اگر ہم بات کریں, جیسے آپ بات کر رہے تھے سرجانی ٹاؤن کی بات کر لیں, خدا کی بستی کی بات کر لیں, یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر انفراسٹرکچر کی بات کریں تو مکمل طور پر تباہ ہے. پچھلے 15-20 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سڑکیں بنی ہی نہیں ہیں, اور اگر ابھی جا کے ہم صورتحال دیکھیں تو وہ کھدی ہوئی سڑکیں, نہ وہاں پر اسٹریٹ لائٹ ہے, وہاں پر کرائم ریٹ اتنا بڑھ جاتا ہے اس طرح کے علاقوں میں, کیونکہ نہ وہاں پر آپ سپیڈ سے گاڑی چلا سکتے ہیں, نہ آپ کو کچھ دکھتا ہے. تو مجھے بتائیں یہ سرجانی ٹاؤن کے مسائل ہو گئے, باقی ایریا کے مسائل ہو گئے, اس کو کس طریقے سے حل کریں گے؟ کوئی پلان ہے آپ کے دماغ میں؟ اگر بندہ کرنا چاہے تو کوئی کام ناممکن اور مشکل نہیں ہے, کیونکہ اس سے میں ضلع ویسٹ کا جنرل سیکریٹری بھی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا, اور میں وزیر اعلیٰ کا مشیر بھی رہ چکا ہوں. کاموں کے حوالے سے میں بہتر جانتا ہوں کہ ہم نے کام کہاں سے لینا ہے, کدھر سے نکالنے ہیں اور کہاں پہ لگانے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے اور ہمارے MNA صاحب حافظ عبدالبر صاحب نے عوام سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم جب منتخب ہوں گے, آپ ہمیں ووٹ دو گے, عزت دو گے, تو انشاءاللہ ہم ان علاقوں سے جو ہمارا حلقہ ہے یہاں سے سیوریج کا, روڈ کا, پانی کا سیاست ہی ختم کریں گے. ہم پھر یہ کام کرنے جائیں گے کہ کہاں پہ گراؤنڈ بنانا ہے, کہاں پارک بنانا ہے, کہاں کوئی اچھا سا ہاسپٹل علاقے میں بنانا ہے, ڈسپینسری, کالج, یونیورسٹیوں کی طرف ہم جائیں گے. کیونکہ 40-45 سال سے جو سیاست ہو رہی ہے صرف اور صرف رنگ اور ڈکن نہیں دے سکتے, جبکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس سے پہلے آج تک پیپلز پارٹی کو جو ہے میئر کی شکل میں کراچی کبھی نہیں ملی ہے. جماعت اسلامی کے پاس تھی, پھر اس کے بعد MQM کے پاس رہی. تو یہ بنیادی کام انہی کی ذمہ واری ہوتی ہے. اب جب الحمدللہ مرتضیٰ وہاب صاحب آئے ہیں تو وہ بہت کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. تو ایسے میگا پروجیکٹ ہم نے ان کو دیے بھی ہے اور وہ کام بھی اس پہ کر رہے ہیں, اور ہمارے جو MP MNA کے فنڈز ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ لگائیں گے. تو ہم ان کے جو ہے سارے مسئلوں کو حل کریں گے. اچھا, یہ تو آپ نے مسائل کی بات کر لی. اب اگر الیکشن کی بات کریں, 8 فروری کو انتخابات ہونے والے ہیں, آپ کے ساتھ جو باقی امیدوار ہیں, باقی پارٹیز ہیں, ان میں MQM بھی ہے, اس کے علاوہ جماعت اسلامی بھی ہے. مجھے بتائیں کیسے دیکھتے ہیں آپ ان امیدواروں کو؟ کیا لگتا ہے آپ کو آسانی سے شکست دے پائیں گے یا مقابلہ کانٹے دار ہے؟ میں اگر آپ کو صحیح بتاؤں تو میں تو جتنے کینڈیڈیٹ میرے مقابلے میں کھڑے میں ان کا نام بھی نہیں جانتا ہوں. اس میں سے جو ایک کینڈیڈیٹ ہے وہ جماعت اسلامی کا ہمارے ایک سمجھ لو بھتیجا ہے, بانجا ہے, بچہ ہے ہمارا, ہلال سعید. اس سے UC کا الیکشن وہ ہار چکا ہے. گلشن معمار سے وہ UC کا الیکشن ہار چکا ہے. اس کو گلشن معمار کے عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے. باقی جو MQM والا ہے وہ اتنا بدنام زمانہ ہے, لوگ کہتے ہیں, میں تو جانتا بھی نہیں ہوں کہ اس کے بارے میں میڈیا میں وہ باتیں آ جائے گی, میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں. لیکن اب پتہ یہ نہیں چل رہا ہے کہ PSP نے پورے جو ہے MQM کو یرغمال بنایا ہے اور یا MQM والوں نے PSP کو یرغمال بنایا. ان کا اپنا جھگڑا ہے. لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ ابھی عوام میں جا رہے ہیں, لوگوں کو باتیں کر رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ کس طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ یہ مخلص ہوں گے. اور یہ PSP MQM کے بارے میں کیا کہتی رہی اور MQM ان کے بارے میں کیا کہتی رہی, اور آج ایک MNA MPA کی مفاد کی خاطر یہ ایک ہو چکے ہیں کہ ہم عوام کو بیوقوف بنا لیں گے. لیکن اس وقت عوام میں بہت شعور آ چکا ہے. ہمارے اردو بولنے والے بھائیوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا تھا
کہ یہ سندھ میں جو ہے صرف سندھی اور بلوچی سندھ پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتی ہو کہ مرتضیٰ وہاب اردو سپیکنگ ہے، وہ میرے کراچی پیپلز پارٹی نے اس کو بنایا۔ وقار میدی صاحب جو ہے ہمارے سندھ کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ ایسے میں آپ کو سینکڑوں اردو بولنے والے ہمارے بھائی میں آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ان کو عزت دیا۔ تو میں تمام اردو بولنے والے بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی اپنی پارٹی ہے، آپ آئیں، ہمارے سے گلے لگیں، ہمارے اس خاندان میں شامل ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کے بنیادی مسئلے بھی حل ہوں گے اور اس شہر کراچی کو انشاءاللہ دوبارہ سے روشنیوں کا شہر ہم بنائیں گے۔ اچھا، آخر میں ایک سوال کا جواب دے دیجیے گا۔ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پیپلز پارٹی کو اس طریقے سے گراؤنڈ نہیں دیا جا رہا کھیلنے کے لیے۔ 8 فروری انتخابات ہونے جا رہے ہیں، مجھے بتائیے کراچی سے پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے بھاری اکثریت کے ساتھ؟ بات یہ ہے کہ بالکل جس طریقے سے پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ تقریباً ہمارے 6-7 کینڈیڈیٹس کے جس کو پارٹی نے ٹکٹ دیے تھے، اس کو نشانات الاٹ ہونے تھے، ان کو نشان نہیں دیے گئے۔ لیکن جتنی بھی کوئی کوشش کرے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر اور کراچی کی عوام اتنی باشعور ہے، جب تک اپنا رزلٹ لے نہ جائے، جب تک اپنا حق لے نہ جائے، وہ اس پولنگ سے جائیں گے نہیں، اور انشاءاللہ ہمیں کوئی سائیڈ لائن لگا نہیں سکتا ہے۔ ہم اپنا عوام کا حق انشاءاللہ چھین کے لیں گے اور اپنی عوام کی خدمت پہ وہ کریں گے اور اس عوام پہ لگائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ PS 116 سے علی احمد جان صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ ہم سے بات کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے مسائل پر بھی بات کی اور ان امیدواروں سے بھی بات کی جو کہ ہمیں PS 116 میں نظر آئیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ 8 فروری اب زیادہ دور نہیں ہے۔ ویلکم بیک۔ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شہر کراچی میں جو ہے وہ سیاسی گہما گہمی کا آغاز ہو چکا ہے، ہر طرف جو ہے وہ الیکشن کا ماحول بننا بھی سٹارٹ ہو گیا ہے، اور ہم لوگ جو حلقہ کور کر رہے ہیں وہ ہے PS 116 اور جماعت اسلامی سے محمد ابوالضیاء پرویز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ضیاء صاحب، مجھے بتائیے گا، سیاسی گہما گہمی کا آغاز ہو گیا ہے، کیا لگتا ہے کیسا ماحول ہے سیاست میں اس دفعہ جو انتخابات ہونے والے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بظاہر تو وہ گہما گہمی نہیں ہے جو اصولی طور پر ہونی چاہیے، کیونکہ جس طرح کا ماحول بنایا گیا اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جو عوام کے اندر میں ایک الیکشن کے حوالے سے جو ایک انٹرسٹ ہوتا ہے نا، اس کو منیمائز کیا جائے، لیکن ہم انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اپنے کیمپین شروع کر رہے ہیں اور بقیہ اور پارٹیاں بھی کر رہی ہیں، تو دیکھیں، ہوپ فار دا بیسٹ انشاءاللہ، وقت کے ساتھ ساتھ اور اس میں تیزی آئے گی۔ اچھا، مجھے بتائیے گا ضیاء صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس بھی سیاسی جماعت کے امیدوار ہیں الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں، سبھی پر امید ہیں، ویسا تو نہیں ہو سکتا سب جیت جائیں، تو چلیں انر انسان کو انٹرنلی تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ میں نے جیتنا ہے یا نہیں جیتنا، یا میری پہلے کی کارکردگی کیسی ہے کیسی نہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں عوام کے اندر وہ سیاسی شعور اب آ گیا ہے۔ تو مجھے بتائیں کیا لگتا ہے PS 116 سے سیٹ نکالنے میں کامیاب ہوں گے آپ؟ ابھی آپ نے بات کہی نا کہ عوام کے اندر میں ایک شعور آ گیا، یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے اسپیشلی فار جماعت اسلامی، کیونکہ جو دوسری بڑی پارٹیاں ہیں وہ 4 سال تک غائب رہتی ہیں مارکیٹ سے، 4.5 سال تک، اور پچھلے ادوار میں کافی عرصے سے وہ حکومت کر رہی ہیں، لیکن اگر کراچی کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ چیزیں وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں جو کراچی کے رہائشیوں کا حق تھا۔ تو اس لحاظ سے جماعت اسلامی الحمدللہ پچھلے 5 سال سے مستقل بنیاد پر فیلڈ میں ہے، تو ہم ہوپ فل ہیں، اور یہاں بھی ہمارا الحمدللہ بہت اچھا کام ہے، تو دیکھیں اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا ضیاء صاحب، یہ بتائیے گا، ابھی ہم آ رہے تھے، آتے آتے ہمیں لگتا ہے کہ اتنا کراچی سے حیدرآباد کا سفر نہیں ہے جتنا کراچی کے اندر سے آپ یہاں سرجانی آ جائیں، گلشن معمار چلے جائیں، تیسرا ٹاؤن چلے جائیں، کیونکہ نہ یہاں پر روڈز ہیں پراپر، نہ پراپر وہ اس طریقے سے نظام بنایا گیا ہے کہ بندہ جو ہے وہ سیکیورلی یہاں پر موو کر سکے۔ تو مجھے بتائیے گا ان علاقوں کو کیسے بہتر بنائیں گے، کیا حکمت عملی ہے آپ کی؟ دیکھیں، ہمارا جو مینیفیسٹو ہے نا، اس کے اندر یہ انفراسٹرکچر ٹاپ پریورٹی کے اوپر ہے کراچی کا، اور پچھلے جو 15 سال کے اندر میں اس میں بگاڑ پیدا کی گئی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو یہ سرجانی ٹاؤن بالکل پڑوس میں ہے ہمارے، جیسے آپ نے بتایا، اور میرا خیال ہے مشکل سے اگر آپ ڈرائیو کریں تو 5 سے 10 منٹ کا راستہ ہے، لیکن گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سڑکیں صحیح نہیں ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ ہم پر امید ہیں اور کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم ان چیزوں پہ کام کریں گے۔ بقیہ ہماری کچھ چیزیں سامنے آ بھی گئی ہیں ٹاؤن کے حوالے سے، اگر آپ دیکھیں کہ جو ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس اس وقت ہیں تو الحمدللہ وہاں کافی چیزیں ہو رہی ہیں، سڑکوں پہ بھی استرکاری ہو رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو بجٹ ملا اسی میں کام کریں گے۔ پھر ہم نے پارکس بھی بنانے شروع کر دیے ہیں، تو انشاءاللہ اب کراچی کے لوگ اس چیز کو سمجھ گئے ہیں
کہ صحیح معنوں میں کراچی سے محبت کرنے والا کون ہے. جیسے ہم نے بات کی نا بجٹ کی، تو ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی کہ اگر جماعت اسلامی کا کوئی کینڈیڈیٹ ہے وہ جیت جاتا ہے تو انہوں نے کرنا تو یہی ہے کہ ہمیں بجٹ نہیں ہے، ہمیں بجٹ نہیں دیا جا رہا، ہمیں اس طریقے سے جو ہے وہ اختیارات نہیں دیے گئے. لیکن اگر مطلب جیت جاتے ہیں تو یہ جو اختیارات نہیں دیے گئے، یہ والی اسٹیٹمنٹ آپ کی بھی اگلے 5 سال ہوگی ہے، اس کو تبدیل کرنے کی بھی کوئی حکمت عملی ہے؟ سوال بہت اچھا آپ کا. اب دیکھیں پچھلے 5 سالوں کے اندر میں جماعت اسلامی تو حکومت کی پارٹی نہیں ہے نا. جماعت اسلامی کے پاس کوئی اختیار تو بہت دور کی بات ہے، جماعت اسلامی کا صرف ایک MP ہے. لیکن آپ نے کیا دیکھا نہیں کہ جماعت اسلامی نے لوگوں کو چیزیں ڈیلیور کی ہیں، لوگوں کے مسائل حل کیے ہیں، ان ٹرمز آف کے الیکٹرک، ان ٹرمز آف نادرہ، ان ٹرمز آف بحریہ. یعنی کوئی ایسا چیپٹر نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر جماعت اسلامی نے لوگوں کو سپورٹ نہ کیا ہو، ان کو فیور نہ کیا ہو، ان کا مسئلہ حل نہ کرایا ہو. تو اختیارات کا رونا تو پہلے بھی ہم نہیں روتے تھے، انشاءاللہ ابھی بھی نہیں روئیں گے، اور جو بھی اختیارات ہمارے پاس ہوگا مجھ سے بڑھ کر کے کام کریں گے انشاءاللہ. اچھا جیسا تھوڑی تلخ بات ہے، لیکن چونکہ جب کیمپین ہوتی ہے تو جو بھی آپ کے مخالف امیدوار ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ بہت سخت باتیں بھی کر جاتے ہیں، کوئی ایسی بات بھی کر جاتے ہیں جو بہت ناگوار گزرتی ہے. ہم اسی حلقے کو کور کر رہے ہیں کانسٹیٹوئنسی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نیشنل اسمبلی کی جو سیٹ ہے یہاں سے ہماری بٹ صاحب سے بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پاتی ہے. سارا سال وہ چندہ جمع کرتے ہیں اور اب جو ہے وہ چندے کا پیسہ جو ہے وہ الیکشن میں لگا رہے ہیں. تو مجھے بتائیں گے اس الزام میں کتنی صداقت ہے، اگر ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں کہنا تو بڑا آسان ہوتا ہے. عبدالبر صاحب کو کیا پتہ جماعت اسلامی کیا ہے؟ وہ ہمیں پتہ نا جماعت اسلامی کیا ہے. جماعت اسلامی میں پورا ایک نظام ہے. جماعت اسلامی کے جو پیسے چندہ کرتے ہیں یا چیزیں کرتے ہیں اس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے الیکشن کے کیمپین کا. الیکشن کے کیمپین جو چلاتے ہیں جماعت اسلامی کے کارکنان چلاتے ہیں، جماعت اسلامی کے ارکان چلاتے ہیں، ہم آپس میں فنڈنگ کرتے ہیں. ابھی بھی ہمارے امیر جماعت اسلامی پاکستان نے ہر رکن کو یہ پابند کیا ہے پورے پاکستان میں کہ وہ 20,000 روپے فنڈ دے گا. اگر اس کے پاس نہیں ہے تو کہیں سے کر کے دے گا، لیکن وہ دے گا. تو ان کو کیا پتہ، وہ بھائی بڑے لوگ ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، 2 نمبر کے پیسے ہیں. ہم نہیں بولیں گے کسی کو چھوڑیں اس کو، ہمارا اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں. ہمارا یہ ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں الحمدللہ اپنے بلبوتے پہ کرتے ہیں اور ان ایلیگیشن سے ہمارے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ہم اپنا کام کریں اور ہمارا دیکھتا اوپر والا جانتا ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. اچھا، ہم نے دیکھا بلدیاتی ابھی انتخابات ہوئے، جماعت اسلامی ابھر کر آئی، مطلب بالکل ہی ایک کہ آپ کہہ لیں کہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا تھا 2018 کے انتخابات میں PTI آئی تھی، اس طریقے سے جماعت اسلامی آئی. مجھے بتائیے گا کہ آئندہ الیکشن جیتنے کے بعد کی جو حکمت عملی ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام میں عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے، میرے خیال سے یہ تو سب میں ہی پایا جاتا ہے کہ جتنے بھی امیدوار ہیں، چاہے وہ MPA کی سیٹ سے الیکشن لڑے ہو، MNA کی سیٹ سے لڑے ہو، وہ آپ کو حلقے میں نظر نہیں آتے دوبارہ کہ آپ کے کیا مسائل ہیں. بس ٹھیک ہے الیکشن کے 5-10 دن پہلے آئے، آپ نے سارے مسائل آپ کو، اچھا جیسے آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ obvious سی بات ہے اس علاقے میں گھومتے ہیں، مسئلے کیا ہیں، لیکن اگلے 5 سال تک امیدوار بالکل ہی آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ کیا علاقہ، کیا علاقے کے لوگ، یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ 5 سال بعد یہیں آ کے ووٹ مانگنا ہے ان سے. بڑی پریکٹیکل بات کی آپ نے، میں آپ کے بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں یہ جو ہماری UC ہے نا، UC 12 منگوپی ٹاؤن ہے، میں یہاں چیئرمین کا کینڈیڈیٹ تھا جماعت اسلامی کی طرف سے اور میں نے ون کیا ہوا تھا. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جماعت اسلامی نے 2,500 ووٹ حاصل کیے تھے، PTI نے دوسرے نمبر پہ تھی 900 ووٹ اور پیپلز پارٹی نے 450 ووٹ، اور ریٹرننگ آفیسر نے پورا رزلٹ چینج کر دیا اور پیپلز پارٹی کا چیئرمین بن گیا. ہم نے اس کو کورٹ میں بھی کیا، الیکشن کمیشن بھی گئے، سب کچھ ابھی بھی ٹریبونل پہ ہے، لیکن ہم ابھی بھی فیلڈ پہ ہیں. مطلب ہم MPA ہوں یا نہ ہوں، حافظ نعیم الرحمان صاحب نہ MNA نہ MPA ہیں، پوری کراچی کو اون کر رہے ہیں، فیلڈ پہ گراؤنڈ میں مسئلے مسائل حل کرا رہے ہیں. ان کی پوری ٹیم ہے، پبلک ایڈ کمیٹی جو ہماری ہے وہ اوپری سطح سے لے کے نچلی سطح تک. میں خود بھی ڈسٹرکٹ کا ذمہ دار ہوں پبلک ایڈ کمیٹی کا، میں پورے ڈسٹرکٹ میں دیکھتا ہوں. تو ہم تو پورے سال فیلڈ میں ہوتے ہیں، اور اسی حوالے سے میں یہاں کے لوگوں سے کہتا ہوں بھائی ان لوگوں کو پہچانیں آپ جو ووٹ لیتے ہیں، نکل جاتے ہیں، جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں دکھ درد میں ہر چیز میں، آپ ان کو دیکھیں، ان کے ساتھ جڑیں، ان کا خیال کریں. جب ان کو اختیارات ملیں گے تو یقیناً وہ چیزیں زیادہ ڈیلیور کریں گے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا، لاسٹ کویسچن ہے میرا، جیسے آپ نے بھی بات کی نا کہ 2,500 ووٹ تھے، PP کے 400 تھے اور PTI کے 900 تھے، لیکن چینج کر دیا گیا رزلٹ. ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ان کی طرف سے یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ریگنگ ہوگی، انتخابات جو ہیں اس میں دھاندلی کے چانسز 99.99% ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اگر پہلے سے ہی آپ ساری سیاسی جماعتیں کہنا شروع کر دیں گی تو جب الیکشن کا رزلٹ آپ کے حق میں نہیں آئے گا تو کیا پھر اس کو
यूज़ किया जाएगा कि हमने तो पहले ही कहा था, या इसका मुकाबला करेंगे? नहीं देखिए, मैंने तो आपसे बात जो की है ना वो पिछले इलेक्शन की बात की है। इस इलेक्शन के हवाले से आपको तो सारी चीज़ें पता ही है कि मामला क्या होते हैं, लेकिन हम तो कोशिशें करेंगे चीज़ों को हम प्रॉपर लेकर चलें। हम ना रिगिंग होने दें, ना इस तरह का मामला होने दें जो पिछले इलेक्शन में हुआ है। बाकी जब चीज़ें होंगी तो जाहिर सी बात है, कोई भी पार्टी हो उसका जब आप मैंडेट छीनेंगे, वहाँ के लोगों के मैंडेट पर डाका डालेंगे तो वो पार्टी तो चीखेगी ना, और उसका हक भी है चीखने का। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतरी आएगी, और हमने भी अपनी प्लानिंग की हुई है कि हम कोशिश करें कि हमारी टीम फील्ड में हो, चीज़ों को उस तरह नहीं होने दें जिस तरह पिछले इलेक्शन में हुआ था। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल ज़िया परवेज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, हम इनसे बात कर रहे थे इलेक्शन के हवाले से। आज के प्रोग्राम में हम कवर कर रहे थे PS 116, और यहाँ पर बहुत से जो इलाके आते हैं जिसमें हमने बात की कि तेसर टाउन का इलाका हो गया, या सरजानी टाउन हो गया, गुलशन मेमार हो गया, खुदा की बस्ती हो गया। ये वो इलाके हैं जो हम देखते हैं कि कराची में अभी डेवलप नहीं हुए हैं उस तरीके से जिस तरीके से बाकी इलाके डेवलप हैं। यहाँ पर एक तो तरक्याती काम होने की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा यहाँ पर पानी, बिजली, गैस, सीवरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो वाले मसाइल हैं जो बुनियादी मसाइल हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी सड़कें बनी ही नहीं, कभी यहाँ पर गैस आई ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा तमाम उम्मीदवारों के लिए कि अगले 5 साल में क्या कारकर्दगी वो दिखाते हैं, और उसके बाद वो किस तरीके से अभी लोगों को मनाते हैं कि लोग अपने घरों से बाहर निकलें और आकर वोट कास्ट करें। क्योंकि लोगों से जब भी बात की जाती है लोग काफ़ी जो हैं वो नाउम्मीद से नज़र आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हम अपने प्रोग्राम में बात बारहा कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जो जो उम्मीदवार कह रहे हैं कि पानी, बिजली, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, पार्क्स, इन सब पर काम किया जाएगा, और इस नेक नियति के साथ काम किया जाएगा कि कराची को जो है वो बेहतर बनाया जा सके। तो इसकी हम जो है वो उम्मीद कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि कराची जो है वो इन इंतखाबात के बाद एक अच्छी शक्ल में जो है वो सबके सामने आए। मैं हूँ शाइस्ता रज़ा, प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।